सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 21 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं शहनाज से सारी बात सुनकर थाने चला गया था और थानेदार से मिला। मैंने जब उसके साथ इस केस की बात की तो उसने ये मालूम किए बगैर कि मैं कौन हूँ, बड़ी बेरुखी से मुझे केस सुनाया। 307 का केस है जी, उसने कहा। जर्मों की जो रिपोर्ट डॉक्टर ने लिखी है वो देखो तो पता चलता है कि जुर्म कितना संगीन है। ये सारा खानदान बदमाश है। आप इनके कुछ लगते हैं या कोई सिफारिश लेकर आए हैं? मगर सिफारिश चलेगी नहीं मेरे भाई। मैं इनका तो कुछ नहीं लगता, मैं आपका करीबी रिश्तेदार हूँ। मैंने कहा, मैं स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर हूं और ये केस देखने आया हूं। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड उसे दिखाया और कहा, मुझे सीधा आपके डीएसपी के पास जाना चाहिए था, लेकिन आप मेरे मुसलमान भाई हैं। मैं जानता हूं ये केस क्या है और थाने में आकर ये क्या बन गया है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि शहनाज कौन है। ये तो आपको मालूम होगा कि वो कौन है, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि वो क्या है। उसे भी आप स्पेशल ब्रांच की औरत समझ लें। मैंने उसे शहनाज का कारनामा सुनाया और ये भी कहा कि उसे इनाम मिला है। थानेदार, जो उम्र में मुझसे 10-12 साल बड़ा था, भीगी बिल्ली बन गया। मैं उसे और ज्यादा डराने में मुबालगा भी शामिल कर रहा था। शहनाज ने स्पेशल ब्रांच के एसपी को खत लिखा था। मैंने कहा, आप जानते होंगे कि जहां से मैं आया हूं वहां की स्पेशल ब्रांच का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं सही सूरत हाल देखने आया हूं। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ऊपर से कार्रवाई होगी। पहले मुझे यह बताएं कि इन लोगों की लड़ाई कहाँ हुई थी। इस औरत के भाई बदमाश हैं जी, थानेदार ने कहा। मलिक सरफराज शहर का मुअज्जिज आदमी है। उसे भी इन्होंने जदोकोब किया है। कहाँ? मैंने पूछा, किस जगह? अपने घर के सामने, थानेदार ने जवाब दिया। मोहतरम, मैंने कहा, उम्र और सर्विस के लिहाज से आप मेरे उस्ताद हैं। इससे पहले कि आप गलत बयानी करें, मैं आपको बता देता हूं कि ये मामला क्या है और हुआ क्या है। मलिक सरफराज शहनाज के घर जाकर उस पर दस्त दराजी करता रहा है। उसने शहनाज की मां को कुछ रकम दी थी। वो शहनाज के साथ शादी करना चाहता था। मैंने उसे तफसील से बताया कि फिर क्या हुआ और कहा कि मलिक सरफराज के बेटों ने शहनाज के घर पर हमला किया था। इन दोनों के पास चाकू थे। मैंने झूठ बोला। और मलिक सरफराज अपने घर से कुल्हाड़ी उठा लाया। शहनाज के भाइयों ने अपनी बहन की इज्जत और अपनी जानें बचाने के लिए हिफाजत खुद इख्तियारी में लड़ाई की है। आपने 307 का पर्चा क्यों काटा है? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उसने कहा, मैंने अभी दफा तो कोई भी नहीं लगाई। ये आप उस वक्त लगाएंगे जब शहनाज आपको वो रिश्वत दे दे जो आप उससे मांग रहे हैं। मैंने कहा, आपको वो रिश्वत में नहीं मिलेगी। इसके बजाय आपको लाइन हाजिरी, फिर महकमाना कार्रवाई के अहकाम मिल जाएंगे। पर्चा मलिक सरफराज के खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन उधर से आपकी मुट्ठी गर्म हो गई है। उसने कस्में खानी शुरू कर दी कि उसने रिश्वत नहीं ली। मैंने उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली। गुनाहगार के नीचे वैसे भी जमीन बड़ी कच्ची होती है। वो अब मुझसे पूछने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने उसे बताया कि राजीनामे के जरिए केस थाने में ही खत्म कर दे। वो इस तरह चुप हो गया जैसे वो राजीनामा नहीं करवा सकेगा। अगर आपने मलिक सरफराज से कुछ वसूल किया है तो मैं उसे राजीनामे के लिए तैयार कर लूंगा। मैंने कहा, मैं भी सब इंस्पेक्टर हूं, आपकी मजबूरी समझता हूं। उसकी मजबूरी यही थी कि उसने मलिक सरफराज से रिश्वत लेकर लड़ाई झगड़े के मामूली से केस को इरादा कत्ल की वारदात बना डाला था। वो मेरी मिन्नत समाजत पर उतर आया। उसने एक धांधली ये भी की थी कि शहनाज के भाइयों को 10-11 दिनों से हवालात में रखा हुआ था और तफ्तीश इतनी ही कर रहा था कि शहनाज के पीछे पड़ा हुआ था। मैं मलिक सरफराज के घर चला गया। उसने मुझे देखते ही शहनाज और उसके भाइयों के खिलाफ वाही तबाही बकनी शुरू कर दी। उसने 3 बार कहा, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वो मुझे अच्छी तरह जानता था। मैं उसके सामने जना पला था। मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं मलिक साहब, मैंने कहा। मैं पुलिस की स्पेशल ब्रांच का, जिसे आप लोग खुफिया पुलिस कहा करते हैं, सब इंस्पेक्टर हूं और मैं ड्यूटी पर आया हूं। पहले तो आपको ये बता दूं कि जिस शहनाज की इज्जत पर आपने हमला किया था वो कौन है।
اور اس کے صرف ایک خط پر انگریز افسروں نے مجھے کیوں بھیج دیا کہ دیکھوں کہ یہ کیس کیا ہے۔ میں نے اسے بھی تفصیل سے شہناز کے متعلق بتایا، اور جو باتیں تھانے دار کے ساتھ کی تھیں وہ اس کے ساتھ بھی کی۔ وہ تھانے دار ہوتے ہوئے ڈر گیا تھا۔ ملک سرفراز تو پھر عام قسم کا شہری تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ نے شہناز کے گھر میں اس پر دست درازی کی، میں نے کہا، پھر آپ کے بیٹوں نے اس کے گھر جا کر اس کے بھائیوں پر حملہ کیا۔ تھانے میں شہادت پہنچ گئی ہے کہ آپ کے بیٹوں کے پاس لمبے لمبے چاقو تھے اور آپ کے پاس کلہاڑی تھی۔ وہ تڑپنے لگا، بلک بلک کر کہتا تھا کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ملک صاحب، میں نے کہا، کیا عدالت آپ کی بات مان لے گی اور آپ کے خلاف شہادت کو باہر پھینک دے گی؟ آپ عدالت میں شہناز کا سامنا کس طرح کریں گے؟ ملک صاحب ہوش میں آئیں، پولیس کے انگریز افسر شہناز کے حق میں ہیں، میں نے ذرا آہستہ سے کہا۔ اور ملک صاحب، میں عدالت میں آپ کے خلاف جھوٹے گواہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہ بھی کروں تو بھی کیس آپ کے اور آپ کے بیٹوں کے خلاف جا رہا ہے۔ تھانے دار نے آپ سے رشوت تو لے لی ہے، لیکن وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ قانون انگریز کا چلتا ہے ملک صاحب، آپ کا نہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ تھانے جا کر درخواست دیں کہ آپ راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ میں اپنی رپورٹ بعد میں لکھوں گا، میں یہاں انکوائری کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں اور ہر کسی کو جانتا ہوں۔ تم تو میرے بیٹے ہو، اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اللہ مغفرت کرے، تمہارے والد صاحب بڑے نیک اور مخلص انسان تھے، میری تو ان کے ساتھ گہری یاری تھی۔ صرف ایک کرم کر دینا بیٹا، پردے پردے میں راضی نامہ کروا دینا، اور رپورٹ ذرا میری پوزیشن کا خیال کر کے لکھنا۔ راضی نامہ ہو گیا۔ تھانے دار نے مجھے الگ لے جا کر بہت منت سماجت کی اور رشوت بھی پیش کی کہ میں اس کے خلاف رپورٹ نہ لکھوں۔ نہیں لکھوں گا، میں نے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا۔ آپ ایک کام کریں، اپنے مخبروں کے ذریعے سارے شہر میں یہ بات پھیلا دیں کہ ملک سرفراز نے شہناز کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور اسے شہناز کے بھائیوں نے مارا پیٹا تھا، اور یہ بھی کہ شہناز نے ملک سرفراز کے سر پر 2 جوتے مارے تھے۔ پولیس کے لیے افواہیں پھیلانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تھانے دار نے کہا کہ کل شام تک شہر کے بچے بچے کی زبان پر یہی چرچے ہوں گے اور ملک سرفراز کا گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا۔ میں شہناز کے دونوں بھائیوں کو حوالات سے نکلوا کر ان کے گھر لے گیا۔ شہناز نے باری باری دونوں کو گلے لگایا اور وہ بہت روئی۔ شہناز، چھوٹے بھائی نے اسے کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ دونوں بھائی شہناز سے چھوٹے تھے، لیکن اسے نام سے بلاتے تھے، باجی نہیں کہتے تھے۔ میں نے دونوں کو بہت شرمسار کیا، بہت ذلیل کیا، اور وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ بہن کی بے عزتی نے ان میں غیرت بیدار کر دی تھی۔ اب وہ جس طرح باتیں کرنے لگے تھے اس طرح انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ راہ راست پر آ گئی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا آیا ہے کہ سینکڑوں واعظ اور لیکچر جو کام نہیں کر سکتے، وہ عملی زندگی کا ایک جھٹکا یا صدمہ کر دیتا ہے۔ غیرت تو ہر کسی میں ہوتی ہے، یہ انسان پر منحصر ہے کہ غیرت کو سلائے رکھے یا جگائے رکھے۔ ان دونوں بھائیوں نے غیرت کو جگا لیا۔ لیکن کرو گے کیا؟ میں نے کہا، اگر تم فارغ رہے تو لوفر لفنگے ہی بنے رہو گے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان کی ماں نے بہت سا زیور رکھا ہوا تھا۔ شہناز نے کہا کہ وہ بیچ کر انہیں دے دے گی اور یہ کوئی دکان کھول لیں گے۔ نہیں، میں نے کہا، اگر انہوں نے اس شہر میں دکان کھولی تو ان کے آوارہ دوست انہیں پھر خراب کریں گے۔ میں نے سوچ کر پوچھا، پولیس میں نوکری کرو گے؟ ہم جیسے اور کر ہی کیا سکتے ہیں؟ بڑے بھائی نے کہا، ہمارے لیے پولیس کی نوکری ہی اچھی رہے گی۔ چھوٹے نے بھی یہی کہا۔ پھر تیار رہنا، میں نے کہا، میں تمہیں بھرتی کروا دوں گا۔ میری جواب طلبی تو خالہ کے ہاں ہوئی۔ وہاں گیا تو خالہ اور خالو نے پوچھا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا، لیکن یہ بتانے کے بجائے کہ شہناز نے مجھے بلایا تھا۔ یہ بتایا کہ شہناز نے پولیس کے بڑے افسروں کو خط لکھا تھا اور مجھے سرکاری طور پر یہاں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں کچھ اور شک ہے، خالہ نے کہا۔ شہناز کے بھائی پکڑے گئے اور تم ان کی اطلاع پر آئے ہو۔ دیکھ بیٹا، ہم تمہیں اپنی بیٹی دے رہے ہیں اور تم ہمارے بھانجے ہو۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا اخلاق صحیح ہے۔ آپ کو یہ شک ہے کہ میں شہناز کی خاطر آیا ہوں، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں؟ شک تو یہی ہے، خالہ نے کہا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، میں نے کہا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آیا تو میں کیا کروں؟
آپ مجھے اپنی بیٹی نہ دیں۔ خالہ کو دھچکا لگا، اس نے غالباً یہ سوچا تھا کہ وہ مجھے مشتبہ بنائے رکھے گی اور میں اس کے آگے سر جھکائے رکھوں گا۔ میرے جواب نے اسے پریشان کر دیا۔ اتنی سی بات تو میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ مجھے ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اور خالو نے دانستہ ایسا موقع پیدا کر دیا کہ میری اور عذرا کی الگ ملاقات ہو گئی۔ عذرا، میں نے کہا، کیا تمہیں بھی میرے چال چلن پر شبہ ہے؟ نہیں سکندر، عذرا نے جواب دیا، میں نے سب کچھ اللہ پر اور اپنی محبت پر چھوڑ دیا ہے۔ اپنی امی اور ابو کو سمجھاؤ عذرا، میں نے کہا، اگر وہ مجھے داماد بنانا چاہتے ہیں تو انہیں مجھ پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ ایک بات کہوں سکندر، عذرا نے کہا، میری امی تمہیں جو کچھ بھی کہے وہ سن لیا کرو، لیکن اس پر اعتماد نہ کرنا۔ کیوں؟ ہے تو میری ماں، عذرا نے کہا، اور اس میں خرابی والی کوئی بات بھی نہیں، لیکن تمہارے متعلق جب بھی کوئی بات کرتی ہے تو ایسے کرتی ہے جیسے اس نے بہت بڑا شکار مار لیا ہو۔ مجھے تم اس سے مختلف پاؤ گے، میری امی کچھ لالچی سی بھی ہیں۔ اگر برا نہ جانو تو ایک بات کہوں، میں نے کہا۔ ایسے نہ کہا کرو سکندر، عذرا نے کہا، میں اپنے امی ابو کی تو کہہ نہیں سکتی، اپنے متعلق یقین دلا سکتی ہوں کہ تم کچھ بھی کہہ ڈالو گے میں برا نہیں جانوں گی۔ میں تو چاہتی ہی یہی ہوں کہ دل کی ہر بات میرے ساتھ کرو۔ ہاں کہو، کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہنا یہ تھا، میں نے کہا، تمہاری امی شہناز کی ماں جیسی تو نہیں؟ نہیں، عذرا نے جواب دیا، اللہ محفوظ رکھے، ویسی تو نہیں، لیکن یہ خرابی ہے کہ سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ تم ذرا ہوشیار رہنا۔ عذرا نے اپنی محبت کا اظہار بڑی بےتابی سے اور بے قابو ہو کر کیا۔ اس نے پوچھا کہ میں کتنے دن اور رہوں گا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں 2 دنوں کے بعد چلا جاؤں گا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بے اختیار ہو کر بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس لڑکی کے دل میں میری چاہت ہے۔ میں اپنے دل میں ابھی تک اس قسم کی چاہت کسی بھی لڑکی کے لیے نہیں رکھتا تھا۔ عذرا نے جب اس طرح وارفتگی کا اظہار کیا تو میں نے محسوس کیا کہ میں کتنا تشنا ہوں۔ اس تشنگی کو میں نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ عذرا گلشن آرا اور شہناز جیسی خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن مجھے یہ ان دونوں سے کہیں زیادہ دلکش نظر آنے لگی۔ سکندر، اس نے سسکنے کے لہجے میں پوچھا، دھوکہ تو نہیں دے جاؤ گے؟ نہیں عذرا، میں نے اس کو اپنے اتنا قریب کر کے کہا کہ اس کی آنکھیں مجھے اپنی آنکھیں معلوم ہونے لگیں۔ میں دھوکہ کھا سکتا ہوں، دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ میرے دل نے عذرا کو قبول کر لیا۔ میں اپنی امی اور ابو کی قبروں پر گیا اور فاتحہ پڑھی۔ اچانک ایسا رونا آیا کہ میں رو رو کر ہلکان ہونے لگا۔ جذبات کی ایسی شدت مجھ پر پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی تھی، لیکن اس روز نہ جانے کیا ہوا کہ قبروں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میری جڑیں اس مٹی میں تھیں، میں تو بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، لیکن اس روز اس مٹی نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ بڑی مشکل سے وہاں سے آیا۔ میری چھٹی کا ابھی پورا 1 ہفتہ باقی تھا۔ میں اتنے دن وہاں نہیں گزارنا چاہتا تھا، سوچا کہ دوستوں سے ملاقات کر لی جائے۔ میں خالہ یا شہناز کے گھر کی طرف جانے کے بجائے دوسری گلی میں چلا گیا جہاں میرے 1 2 بچپن کے دوست رہتے تھے۔ میں ابھی کسی دوست کے گھر تک نہیں پہنچا تھا کہ شہناز کا چھوٹا بھائی آتا نظر آیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا تھا۔ سکندر بھائی، میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، اس نے کہا۔ کسی نے بتایا کہ تم قبرستان کی طرف چلے گئے تھے، میں ادھر ہی جا رہا تھا۔ امی کی حالت بگڑ گئی ہے، شہناز نے کہا ہے کہ سکندر کو بلا لاؤ۔ ڈاکٹر کو گھر لے جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، ڈاکٹر کو دکھانے کا وقت گزر چکا، وہ اب بچ نہیں سکے گی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ جس کمرے میں اس کی ماں تھی، اس کمرے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ ناک پر رومال رکھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ شہناز کا دوسرا بھائی باہر صحن میں بیٹھا تھا۔ میں نے رسمن اس سے پوچھا کہ امی کی حالت کیسی ہے؟ اس نے ایسی بے رخی سے جواب دیا جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو اور کوئی لاوارث عورت مر رہی ہو۔ شہناز باورچی خانے میں تھی، اس سے میں نے پوچھا، آج کا دن مشکل سے ہی گزارے گی؟ شہناز نے ایسے لہجے میں کہا جس میں دکھ یا غم کی جھلک بھی نہیں تھی، کہنے لگی، ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے، اس نے بہت سزا بھگت لی ہے۔ پھر مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بار بار تمہارا نام لیتی ہے، شہناز نے کہا۔ میں نے سوچا کہ آخری وقت کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ ہی جاؤ۔ میں اس کی ماں کے پاس جا بیٹھا۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ ختم ہو چکی ہے،
لیکن اس نے آہستہ آہستہ چہرہ میری طرف کیا۔ تم سکندر ہو؟ اس نے بڑی نحیف آواز میں پوچھا۔ ہاں خالہ، میں نے کہا، میں سکندر ہوں۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، اس سے بولا نہیں جاتا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ایک لفظ بڑی مشکل سے کہتی اور ہانپ جاتی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور لفظ کہتی تھی۔ بعض اوقات رک رک کر دو تین لفظ ذرا تیزی سے کہہ لیتی تھی۔ اس طرح اس نے جو بات کہی اس کا لب لباب یہ تھا کہ اسے اپنے بیٹوں کا غم نہیں۔ وہ مرد ہیں، اچھا یا برا اپنا آپ سنبھال لیں گے۔ اسے غم شہناز کا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ شہناز کو تم اچھا نہیں سمجھتے۔ اس نے بڑی مشکل سے خاصا وقت لگا کر یہ الفاظ کہے۔ اس آخری وقت میں اپنے گناہ اپنی روح سے جھاڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم سب مجھے بخش دینا۔ تمہارے باپ کو میں نے شہناز کے ہاتھوں بڑی آہستہ آہستہ مروایا تھا۔ اپنے باپ کی قبر پر جا کر میرے گناہ بخشوانا۔ خالہ، میں نے کہا، آپ کو بولتے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کو یاد کریں اور اس تکلیف میں ایسی باتیں نہ سوچیں۔ تم تکلیف کہتے ہو؟ اس نے الفاظ توڑ توڑ کر اپنا مدعا یوں بیان کیا۔ یہ تکلیف نہیں، یہ ایک اذیت ہے۔ ایسی اذیت گناہ گاروں کو دوزخ میں بھی نہیں ملتی ہوگی۔ مجھے یہ اذیت ملنی ہی تھی، اور جس طرح تمہارا باپ تڑپ تڑپ کر پیاسا مرا ہے، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ ہم دونوں نے جو گناہ کیا تھا، اس کی سزا ہمیں اسی دنیا میں ملنی چاہیے تھی۔ اسے بھی مل گئی، مجھے بھی مل گئی۔ میں کہتا ہوں خالہ، ایسی باتیں نہ کرو، میں نے کہا۔ میرے ابا جان نے آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی، اور اس میں آپ کی رضامندی شامل تھی۔ یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ بہت بڑا گناہ تھا، اس نے کہا۔ کہتے ہیں خدا ہر گناہ بخش دیتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے جو خدا شاید کبھی بھی نہیں بخشتا ہوگا۔ کیسا گناہ؟ میں نے پوچھا۔ شہناز تمہارے باپ کی اپنی بیٹی ہے، اس نے کہا۔ شہناز کی رگوں میں تمہارے باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ خالہ، میں نے کہا، آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، اس نے کہا۔ ابھی ہوش میں ہوں۔ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینے دو۔ میری بیٹی کا باپ تمہارا باپ ہے۔ ابھی تمہارے باپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، میری شادی ہو چکی تھی۔ میں شہناز کی ہی طرح خوبصورت تھی۔ تمہارا باپ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہماری پردے پردے میں دوستی چل رہی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو ہماری دوستی کا رنگ بدل گیا۔ اس دوستی کی یادگار شہناز ہے۔ پھر تمہارے باپ کی بھی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی کبھی کبھی ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ شہناز کا باپ میرا باپ ہے، تو تم نے اپنی بیٹی کو اس کی بیوی کیوں بنایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا میرے باپ کو معلوم نہیں تھا؟ اس نے تمہاری ماں کی موت کے بعد مجھ سے شہناز مانگی تھی، تو میں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ تو تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ شہناز کی ماں نے کہا۔ لیکن وہ مانتا نہیں تھا، کہتا تھا یہ تمہارے خاوند کی بیٹی ہے، میری نہیں۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ اس حقیقت کو جانتا تھا۔ پہلے اس نے میرے ساتھ اس کا ذکر کیا بھی تھا، پھر ایسے ہوا کہ میں بھی بے ایمان ہو گئی۔ کون نہیں جانتا کہ میں کتنی فریب کار ہوں، اور میرے اندر روپے پیسے اور جائیداد کا کتنا لالچ ہے۔ میں آج اپنی زبان سے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے باپ کی طرح میں نے بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے لیا تھا کہ شہناز میرے خاوند کی بیٹی ہے۔ میری نظر تمہاری اتنی بڑی حویلی پر اور اس حویلی کے سامان اور تمہاری ماں کے زیور پر تھی۔ لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کو میں نے گھیرا تھا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، لیکن حقیقت یہ تھی جو میں نے تمہیں سنا دی ہے۔ اگر اب بھی یہ حقیقت مجھے نہ سناتی تو میرے لیے اچھا ہوتا، میں نے کہا۔ اس راز کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ تمہیں احساس نہیں کہ یہ بات سنا کر تم نے مجھے اسی قسم کا زہر پلا دیا ہے جو تم شہناز کے ہاتھوں میرے باپ کو پلاتی رہی ہو۔ پریشان نہ ہو بیٹا، اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ بڑی ہی مشکل سے یہ الفاظ کہے۔ میں نے اس راز سے اس لیے پردہ اٹھایا ہے کہ تمہارے دل میں شہناز کی ذرا سی بھی عداوت نہ رہے، اور تم اسے اپنی بہن سمجھو۔ بے شک ایسی اولاد حلال نہیں ہوتی، لیکن تم یہ سوچ لو کہ تم دونوں کا خون ایک ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کمرے کی بدبو بڑھ گئی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی کہ یہ بدکار عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اس سے پہلے اشو مجھے بتا چکی تھی کہ میرے باپ نے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلقات پیدا کر رکھے تھے۔ اس وقت اشو ہمارے گھر کی نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ بھی جھوٹ تھا تو میرے باپ کا کردار اسی سے بے نقاب ہو جاتا تھا
کہ اس نے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اور اس کے ہاتھوں میں اس طرح کھیلتا رہا تھا کہ اسے یہ دیکھنے کی بھی ہوش نہ رہی کہ اس کا گھر خالی ہو رہا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری ذہنی حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ اپنے آپ کے لیے میں اجنبی ہو گیا۔ ذہن کبھی خالی ہو جاتا اور کبھی خیالوں کا ہجوم آ جاتا۔ یہ عورت مجھے پراسرار نظر آنے لگی۔ جب اپنے باپ کا خیال آیا تو وہ بھی پراسرار لگا۔ میرا گھر یقیناً آسیب زدہ تھا۔ پھر ایسے لگا جیسے ساری دنیا آسیب زدہ ہو۔ میں وہاں سے اٹھا اور شہناز کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے مجھے کھویا کھویا دیکھ کر پوچھا کہ میں اس کی ماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں یا کوئی اور بات ہے۔ میں نے جواب دینے کے بجائے شہناز کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے وہ کوئی اور ہو جسے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو سکندر؟ شہناز نے پوچھا۔ میں نے اسے بتا دیا۔ 1 مہینہ گزرا امی نے مجھے یہ بات سنائی تھی، شہناز نے کہا۔ میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن امی نے تمہیں بھی بتا دیا۔ کیا میرا باپ اتنا پاپی تھا؟ میں نے کہا۔ اس سے بھی زیادہ، شہناز نے کہا۔ اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالو سکندر، دوسروں کے گناہوں پر تم نہ پچھتاؤ۔ شہناز میرا دل بہلا رہی تھی۔ وہ خود اس انکشاف پر پریشان نظر آتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اپنے باپ کے گناہوں کا پچھتاوا میرے حصے میں آیا ہے۔ شہناز کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، پھر میں باہر نکل گیا۔ اپنے بچپن کے 3 4 ساتھیوں سے ملا، ان کے ساتھ گپ شپ لگا کر دل کی حالت سنبھل گئی۔ اب مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ میں شہناز سے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن اس کا ہمدرد کیوں بن گیا؟ اس نے نواب زادہ حمید اللہ خان کی جاگیر میں مجھے موت سے بچایا تھا، لیکن میں نے اس کی قیمت ادا کر دی تھی۔ وہ تو میرے دل اور میری روح پر غالب آ گئی تھی۔ مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرے دل میں شہناز کی محبت پیدا ہو چکی ہے، جسے میں زبردستی دبانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب پتہ چلا کہ یہ خون کی کشش تھی۔ خون کو خون پہچان لیتا ہے۔ وہ رات میں نے اپنی خالہ کے گھر گزاری۔ شہناز کے بھائی تو میرے مرید بن گئے تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ میں ان کے گھر رہوں، لیکن اپنی خالہ کا گھر موجود تھا۔ میں کسی اور کے ہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ صبح سویرے اطلاع ملی کہ شہناز کی ماں مر گئی ہے۔ میں وہاں گیا۔ شہناز سے میں نہیں مل سکتا تھا، وہ اندر عورتوں میں تھی۔ میں باہر مردوں میں جا بیٹھا اور سب کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ بعض خوش ہوئے اور بعض حیران کہ میں سب انسپیکٹر ہوں۔ سب انسپیکٹر کو لوگ بڑا تھانے دار کہا کرتے تھے۔ شہناز کی ماں کو اسی روز دفن کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ میت کو نہلانے والی پیشہ ور عورت نے شہناز کی ماں کو غسل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا جسم قبر میں جانے سے پہلے ہی گل سڑ گیا تھا۔ نہلانے والی عورت کو زیادہ پیسے دے کر غسل کی رسم پوری کی گئی۔ میت پر 4 بالٹیاں پانی پھینک دیا گیا تھا۔ میں رات کو شہناز سے ملا۔ اس نے کہا کہ میں چھٹی پوری کر کے جاؤں۔ ادھر عذرا نے بھی یہی ضد کی کہ اگر رک سکتا ہوں تو رکا رہوں اور میں اس کے گھر میں رہوں۔ میں مان گیا۔ 4 دن خالہ کے گھر گزارے۔ اس عرصے میں مجھے پتا چلا کہ عذرا کی طبیعت خوشگوار ہے اور میرے معاملے میں وہ بہت زیادہ جذباتی ہے۔ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا بھی موقع ملا اور خلاف توقع زیادہ موقع ملا۔ 5واں دن میری چھٹی کا آخری دن تھا۔ میں شہناز کے گھر کو چل دیا۔ میں نے اسے ان 4 دنوں میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بھائیوں نے بتایا تھا کہ اب عورتیں کم آتی ہیں اور وہ بھی صبح 10 بجے سے پہلے پہلے۔ میں دن کے پچھلے پہر گیا، پتا چلا شہناز کمرے میں ہے۔ میں کمرے میں چلا گیا لیکن دہلیز پر ہی رک گیا۔ کمرے میں پلنگ پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ کوئی بڑی معزز عورت تھی۔ کوئی عام سی عورت ہوتی تو میں دہلیز پر نہ رکتا۔ آ جاؤ سکندر، شہناز نے کہا، انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا لیکن اس معزز عورت کا چہرہ ذرا غور سے دیکھا تو مجھے دھچکا سا لگا۔ اس کی شکل و صورت گلشن آرا جیسی تھی۔ کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر کوئی فرق تھا تو یہ کہ گلشن آرا حسین عورت تھی۔ عورت یہ بھی گلشن آرا کی ہی طرح حسین تھی، لیکن اس کے چہرے پر جلال سا تھا اور یہ چہرہ نورانی سا تھا۔ اس نے چادر اس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ اس کے سر کا ایک بھی بال نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ دو انسانوں کی شکلوں میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا۔ آگے آ سکندر، اس عورت نے کہا، مجھ سے نہ جھجک، میں گلشن آ رہا ہوں۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر میری طرف کیا اور بولی، آگے آ سکندر۔ میں کھچا ہوا اس کے قریب چلا گیا اور ارادے کے بغیر ہی اس کے آگے جھک گیا۔
اس نے اپنا آگے بڑھا ہوا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور پیار سے سر پر پھیرا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو میں سیدھا ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ گلشن آرا ہی تھی، وہی گلشن آرا جو میرے ساتھ نواب کی قید سے آزاد ہوئی اور میں نے اسے ہوس کا نشانہ بنانا چاہا تھا۔ وہ دریا میں کود گئی تھی۔ اس گلشن آرا کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوا کرتا تھا، لیکن اس گلشن آرا کے انداز اور لہجے میں بزرگی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے میں مرا ہوا سمجھ رہا تھا۔ جہاں وہ دریا میں کودی تھی وہاں دریا گہرا تھا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اگر پانی گہرا نہ ہوتا تو بھی گلشن آرا کو مرنا ہی تھا۔ وہ دیہات کی جفا کش عورت نہیں تھی کہ اس کا جسم دریا کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ تو ملکہ تھی جس نے عیش و عشرت دیکھی تھی، اور وہ تیرنا تو یقیناً نہیں جانتی تھی۔ پھر یہ معجزہ کیسے ہوا کہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے تھی؟ میری حیرت میں یہ دیکھ کر اضافہ ہوا کہ میں تو گلشن آرا کو دیکھ کر سن ہو کر رہ گیا تھا، لیکن گلشن آرا کا رد عمل ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کا رد عمل کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، اس نے میرا نام لیا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر وہ ذرا سی بھی حیران نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بولنے کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا، جس طرح برگزیدہ آدمی اپنے مریدوں اور معتقدوں کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ سکندر، شہناز نے کہا۔ میرے پاس بیٹھ سکندر، گلشن آرا نے پروقار اور نرم و ملائم لہجے میں کہا۔ ہم موت کی راہ کے مسافر ہیں، سب موت کے مسافر ہیں، منزل سب کی ایک ہے، راستے جدا جدا ہیں، کوئی کسی راستے پر نکل جاتا ہے، کوئی کسی راستے پر۔ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں وہ بھی، اور جو نفس کے راستے پر چلتے ہیں وہ بھی، جاتے ایک ہی منزل پر ہیں۔ منزل ایک ہے، تیری بھی میری بھی۔ تیرا راستہ وہاں سے بدل گیا تھا جہاں سے پانی شروع ہوا تھا، اور میرا راستہ وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں پانی ختم ہو گیا تھا۔ پانی میں کود جانے سے پہلے میں گمراہ تھی، میں بھٹک رہی تھی، اور تو پانی سے ڈر گیا۔ پانی نے میرے وجود کو اور میری روح کو دھو کر پاک کیا اور کنارے پر اگل دیا تھا، اور تو شاید… نہیں گلشن، میں نے کہا، مجھے اس پانی نے راستہ دکھا دیا تھا جس میں تو نے اپنے وجود اور اپنی روح کو پھینک دیا تھا۔ میں آج تک بھٹکا نہیں، شہناز سے پوچھ لو۔ گلشن آرا نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں، اس نے کہا۔ تیرا چہرہ بتا رہا ہے، گناہ چہرے پر بڑی بھدی اور بے رنگ روشنائی سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تیرے چہرے کے رنگ نکھرے ہوئے ہیں، کوئی رنگ پھیکا نہیں پڑا۔ چہرہ روح کا آئینہ ہے سکندر، تیرا آئینہ صاف اور شفاف ہے۔ اس خدا کو بھولے تو نہیں ہو جس نے فرشتے بھیج کر ہمیں موت کے جبڑوں سے نکال لیا تھا؟ نہیں گلشن، میں نے نادان سے بچے کی طرح کہا۔ اچانک میری زبان بے قابو ہو گئی۔ گلشن نے اپنا ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا تھا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بےتابی سے پوچھا، اپنی کہو گلشن، کچھ اپنی بتاؤ، تم دریا سے زندہ کیسے نکل آئی تھی؟ کہاں رہی؟ یہاں کیسے پہنچی؟ گلشن کچھ تو بتاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دیا اور دوسرا ہاتھ اوپر کر کے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی۔ اس کے ہونٹوں پر نہایت خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بڑی آہستہ سے کہا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو ہوا اسی کے حکم سے ہوا۔ اللہ نے مجھ پر صرف یہ کرم نہیں کیا کہ مجھے دریا سے اٹھا کر باہر پھینک دیا، بلکہ اس کی ذات باری نے میری روح سے سارے گناہوں کی سیاہی دھو ڈالی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ میں نہیں جانتی، جو ہوا میری ہوش میں ہوا۔ خدا مجھے ایک بڑے ہی پاک آدمی کے پاس لے آیا جو شاید میرے ہی انتظار میں تھا۔ اس نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ میری بات نہ کر سکندر، میں کچھ نہیں، تو بھی کچھ نہیں، ہم تو مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، جو ہے اس کی ذات ہے۔ اس نے ایک بار پھر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی۔ بی بی جی، شہناز نے گلشن آرا سے پوچھا، ایسے لگتا ہے جیسے آپ سکندر کو جانتی ہیں۔ ہاں شہناز، گلشن آرا نے میرے سر سے ہاتھ ہٹا کر میرے کندھے پر رکھا اور مجھے ذرا اپنی طرف کر کے بڑے پیار سے کہا، میں اسے صرف جانتی ہی نہیں، یہ تو میرے وجود کا ایک حصہ ہے، اور یہ میری روح میں بسا ہوا ہے۔ یہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا تو میں اسے یاد کرتی اور اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ یہ تمہاری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ میں پولیس کا سب انسپیکٹر ہوں، میں نے کہا۔ گلشن آرا نے ہاتھ میرے کندھے سے ہٹا کر میری ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک جھٹکے سے میرا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا تھا، جیسے اسے میری بات اچھی نہ لگی ہو۔ تو دنیا کے عہدوں کی بات کرتا ہے،
گلشن آرا نے کہا، میں تیری روح کی بات کرتی ہوں۔ تیرے لیے میری دعا صرف یہ ہوتی تھی کہ اس لڑکے کو گناہوں سے بچانا یا رب۔ اسی نے مجھے پاپ کے قید خانے سے رہائی دلائی تھی۔ شہناز میں نے شہناز سے کہا، میں نے تمہیں ایک گلشن آرا کے قصے سنائے تھے، وہ یہی تھی، لیکن اب یہ سمجھو کہ وہ گلشن آرا ایک جسم تھی، اور یہ گلشن آرا جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے یہ روح ہے۔ تم شاید نہیں جانتے کہ یہ روح کتنی پاک ہے۔ شہناز نے کہا، یہ ہمارے پیر صاحب کی بی بی جی ہیں۔ گلشن، میں نے کہا، میں تمہیں ایک شہناز کی باتیں سنا رہا تھا، وہ یہی شہناز ہے؟ گلشن آرا نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، لیکن یہ تم جیسا معاملہ ہے، وہ شہناز ایک جسم تھی، یہ شہناز کچھ اور ہے۔ اس کی روح بے چین ہے۔ گلشن آرا نے کہا، اللہ کرم کرے گا، مجھے اب جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، پیر صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ابھی نہیں گلشن، میں نے اس کے راستے میں کھڑے ہو کر کہا، پیر صاحب تھوڑا سا اور انتظار کر لیں گے۔ نہیں سکندر، اس نے کہا، وہ ٹھیک حالت میں نہیں، کچھ دن ہوئے وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے، ایک ٹانگ کی ہڈی دو جگہوں سے ٹوٹ گئی ہے، وہ تو ایک جراح نے جوڑ دی ہے، لیکن ان کے سر کو ایسی چوٹ لگی ہے کہ ہوش میں ہیں، ہر کسی کو دیکھتے ہیں، پہچانتے کسی کو بھی نہیں، میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے بھی نہیں پہچانتے، کئی بار مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ تم کون ہو، میں انہیں بتاتی ہوں تو وہ ذرا مسکراتے ہیں، پھر ان کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، شہناز کی والدہ فوت ہو گئیں تو بھی میں نہ آ سکی، آج ہمت کی ہے اور آ گئی ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ جب چلی گئی تو مجھے شک ہوا کہ یہ وہ گلشن آرا نہیں، یہ گلشن آرا بزرگوں کی سی پروقار چال چل رہی تھی۔ گلشن آرا چلی گئی اور میں بت بنا کمرے میں کھڑا رہا۔ شہناز اس کے ساتھ دروازے تک چلی گئی تھی۔ وہ آئی اور اس نے مجھے گم سم کھڑے دیکھا تو میری کمر میں بازو ڈال کر پلنگ تک لے گئی اور مجھے بٹھا دیا۔ گلشن آرا کو دیکھ کر تم ٹھکانے پر نہیں رہے، شہناز نے کہا۔ تم جب اس کے ساتھ گلشن گلشن کہہ کر باتیں کر رہے تھے تو مجھے غصہ آ رہا تھا کہ تم میرے پیر صاحب کی بی بی جی کی بے ادبی کر رہے ہو۔ اسے تو تمہارے ساتھ ناراض ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے دل میں تمہارا بہت پیار ہے۔ ہاں شہناز، میں نے کہا، میں نے تمہیں ساری بات سنائی تھی، میں اس سے شرمسار تھا، لیکن میں مان گیا ہوں کہ یہ اب مقدس اور بزرگ عورت ہے۔ اس نے مجھے میری بدتمیزی یاد نہیں دلائی اور کوئی تانا نہیں دیا۔ میں نے شہناز کی طرف دیکھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ خلا میں گھور رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، جیسے وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا ہوا شہناز؟ اس نے میری طرف دیکھا اور آہ بھری، پھر میرے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ سنو گے سکندر؟ سناؤ، میں نے کہا۔ کیا سناؤ گی؟ اپنی نحوست کی ایک اور داستان۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں سکندر، اس نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتی، میں بی بی گلشن کے خاوند کی مریدنی ہوں۔ یہ پیر کوئی اچھے لوگ تو نہیں ہوتے، میں نے کہا، مریدوں کے بجائے مریدنیوں میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ پھر تم انہیں پیر نہ کہو، شہناز نے کہا، یہ پیر صاحب تعویذ نہیں لکھتے، نہ پھونکے مارتے ہیں، میں خود پیروں سے دور رہا کرتی تھی، اپنے شہر میں واپس آ کر میری جو حالت ہوئی وہ تم سے چھپی ہوئی نہیں، ماں کو اس حالت میں دیکھا، اتنے خوبصورت اور جوان بھائی آوارہ اور بدماش ہو چکے تھے، میں تنہا تھی، لوگوں کے تانے اور وہ قصے کہانیاں جو وہ میرے متعلق ایک دوسرے کو سناتے تھے، میری بچپن کی سہیلیاں منہ موڑ گئیں، لوگوں نے مجھے طوائف تک کہہ ڈالا۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اور ماں کے گناہ بھوتوں اور چڑیلوں کی طرح میرے سامنے ہر وقت ناچنے اور چیخنے لگے، میں تو پاگل ہو چلی تھی۔ ایک روز محلے کی ایک عورت آئی، پرانی عمر کی عورت ہے، اس کے دل میں میرا کچھ پیار اور کچھ درد زندہ تھا، اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے، وہ تجربہ کار عورت تھی، میرے دل کا حال جان گئی، اس نے مجھے ان پیر صاحب کے گھر کا راستہ دکھایا، شہناز نے مجھے بڑی لمبی بات سنائی، اس عورت نے اسے اس پیر کے گھر کا راستہ دکھایا تو شہناز ششو پنج میں پڑ گئی، اسے اپنی خوبصورتی اور جوانی کا احساس تھا اور اس نے پیروں کے کئی قصے سن رکھے تھے، اس نے اس عورت کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا، یہ وہ پیر نہیں کاکی، اس عورت نے اسے کہا، یہ تو اللہ لوگ ہیں، تمہیں اللہ کے راستے پر ڈال دیں گے اور کچھ پڑھنے پڑھانے کو بتا دیں گے، یہ تو عالم ہیں، تم جاؤ، اگر ان کی نیت میں خرابی دیکھو تو جانا چھوڑ دینا،
شہناز کی ذہنی حالت اتنی بری تھی کہ اس پر وہ قابو نہیں پا سکتی تھی۔ وہ تو تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک روز اس پیر کے گھر جا پہنچی اور اس کے سامنے بیٹھ کر بہت روئی۔ کس کے گناہوں کا بوجھ اپنی روح پر اٹھائے پھرتی ہو؟ پیر نے اس سے پوچھا۔ شہناز انہی الفاظ سے متاثر ہو گئی کہ پیر نے اس کے چہرے سے جان لیا تھا کہ یہ عورت گناہ گار ہے۔ شہناز نے پیر کے چہرے کی طرف دیکھا لیکن بول نہ سکی۔ مت گھبرا لڑکی، پیر نے کہا، اپنے ضمیر کی جھولی میں جو کچھ ہے میرے سامنے پھینک دے۔ تیری آنکھوں میں لکھا ہے کہ تو اپنے جسم کی مراد لے کر نہیں آئی، تیری روح روگی ہے۔ بول، اللہ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ شہناز کے آنسو جاری ہو گئے جیسے ندی کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ وہ سسکیاں لینے لگی، پھر اس کی ہچکی بند گئی۔ پیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسے تسلی دلاسا دیا۔ آخر شہناز نے اپنے آپ پر قابو پایا اور اس نے اپنی زندگی کی ساری داستان سنا ڈالی۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ اور اب تو ایک اور گناہ کر رہی ہے، پیر نے کہا، تو شاید نہیں جانتی کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کسی کے گناہ کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں لکھا کرتا۔ تو اپنی ماں کے گناہ اپنی جھولی میں اٹھائے پھرتی ہے، پھینک دے انہیں۔ تو نے اپنی ماں کی جو حالت سنائی ہے یہ اس کی سزا ہے۔ اسے کوئی حکیم، کوئی جرح اور کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ ہے تو تیری ماں، تجھے برا تو لگے گا، لیکن میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ وہ گل سڑ کر قبر میں اترے گی۔ اس نے جو گناہ تجھ سے کروائے تھے ان کی بھی سزا اسے مل رہی ہے۔ شہناز نے اسے بتایا کہ جن حالات میں وہ گھر گئی ہے ان سے نجات کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ پیر نے اسے بتایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اپنی نیت کو پاک رکھو۔ پیر نے اسے کئی اور باتیں بتائی تھیں۔ شہناز کو ایسے ہی ایک ہاتھ کی ضرورت تھی جو اسے تھام لیتا۔ پیر کی باتوں نے اسے بہت حوصلہ دیا۔ وہ وہاں سے آئی تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑا ہی ناگوار بوجھ اپنے اوپر اٹھائے اٹھائے پھرتی تھی، وہ پیر نے اتار پھینکا ہے۔ شہناز نے اس پیر کے پاس باقاعدہ جانا شروع کر دیا، کبھی ایک روز چھوڑ کر، کبھی دو تین روز چھوڑ کر اس کے پاس جاتی، اور وہ اسے اللہ اور رسول کی باتیں ایسے انداز سے ذہن نشین کرواتا کہ شہناز کو سکون سا آ جاتا۔ اس پیر کی یہی خوبی مشہور تھی کہ وہ روایتی یا پیشہ ور پیروں کی طرح نہ تعویذ دیتا تھا، نہ پھونکے مارتا تھا، نہ بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا تھا، نہ وہ کاروباری دعائیں کرتا تھا۔ وہ کوئی عالم تھا، لیکن ایسا عالم جس نے صرف کتابیں نہیں پڑھی تھیں بلکہ انسانوں کو بھی پڑھا تھا۔ الفاظ کی دنیا کی نسبت وہ حقیقی دنیا کو حقیقی رنگ میں دیکھتا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز اتنا پر اثر تھا کہ شہناز روحانی سکون محسوس کرتی تھی۔ شہناز کو یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہاں وہ بات نہیں جس سے وہ ڈرتی تھی۔ اس نے کئی اور عورتوں کو پیر کے ہاں جاتے دیکھا تھا۔ پیر نے شہناز کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ اپنی بیوی سے اس کا تعارف کروا دیا اور بیوی سے کہا کہ اس لڑکی کو روحانی سکون کی ضرورت ہے۔ اس طرح شہناز گلشن آرا سے ملی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ گلشن آرا ہے جس کے قصے میں نے شہناز کو سنائے تھے۔ گلشن آرا کے پاس بیٹھ کر شہناز کو اور زیادہ سکون محسوس ہونے لگا۔ ایک روز شہناز پیر کے ہاں گئی۔ اس کے ہاں جائے 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ اب وہ پیر کے ساتھ پوری بے تکلفی کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ پیر نے اس کے ساتھ یہ بے تکلفی پیدا کر لی تھی کہ اسے اپنے پاس بٹھا لیتا تھا اور کبھی ہلکا پھلکا اور پاکیزہ سا مذاق بھی کر لیا کرتا تھا۔ سکندر، شہناز نے مجھے یہ باتیں سناتے ہوئے کہا، شاید تم اچھا نہیں سمجھو گے، لیکن میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ اس بزرگ شخصیت نے جو سکون مجھے دیا وہ مجھے کہیں اور سے نہیں مل سکتا تھا۔ میں ان کی اتنی گرویدہ ہو چکی تھی کہ میں انہیں ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ شاید یہ میرے اپنے ذہن کا فطور ہے، میری پرورش ہی ایسی ہوئی تھی۔ میں نے یہاں تک سوچا تھا کہ پیر صاحب کو اگر میرا یہ حسین جسم اچھا لگتا ہے تو میں یہ قیمت بھی دے دوں گی۔ وہ بوڑھے نہیں، یہ شاید میری فطرت کا فطور تھا کہ میں ان کے اور زیادہ قریب ہونے لگی۔ شہناز ٹھیک کہتی تھی، ماں نے اس کی فطرت کو جس سانچے میں ڈھالا تھا وہ اسی کے مطابق سوچنے لگی تھی۔ وہ باعصمت تو نہیں تھی، وہ خلوص دل سے اس شخص کو صلہ دینا چاہتی تھی جس نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ اسے روحانی سکون دے دیا تھا۔ ایک رات شہناز ماں کی حالت، باپ کی بے حسی اور گھر سے دونوں بھائیوں کی غیر حاضری سے
اتنا گھبرائی کہ وہ باپ یا ماں کو بتائے بغیر چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک سرفراز اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ شہناز پر ڈوبنے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پیر و مرشد کے ہاں جا پہنچی۔ اس وقت پیر نے اس سے پوچھا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں دم گھٹ رہا تھا، شہناز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی، اور اس نے سر پیر کی گود میں پھینک دیا۔ پیر اس کے نرم و ملائم بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ شہناز سسکتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سنبھل کر اٹھی تو پیر نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پیر اپنے انداز سے باتیں کرتا رہا۔ باتیں کرتے کرتے پیر یوں بدک گیا جیسے کسی چیز نے اسے ڈس لیا ہو۔ اس نے شہناز کو ذرا پرے کیا، لیکن اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ شہناز، پیر نے ایسے لہجے میں کہا جو اس کے عام لہجے سے بالکل ہی مختلف تھا، میرے پاس نہ آیا کرو، خدا کے لیے میرے پاس آنا چھوڑ دو۔ کیوں میرے مرشد؟ شہناز نے خوف زدہ سے لہجے میں پوچھا، کیا مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے؟ نہیں لڑکی، پیر نے کہا، میں راستہ بھولتا جا رہا ہوں۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم آ کر چلی جاتی ہو تو میں جیسے ادھورا رہ جاتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تمہارے بغیر مکمل نہیں سمجھتا۔ نہ جایا کروں؟ شہناز نے پوچھا، کیا آپ قبول کر لیں گے کہ میں یہیں رہوں اور آپ کی بی بی جی کی خدمت کرتی رہوں؟ نہیں، پیر نے کہا، میں تمہیں نوکرانی نہیں بناؤں گا۔ ذرا ٹھہرو شہناز، میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں ایسا آدمی نہیں۔ میرے پاس ایک سے ایک حسین لڑکی آتی ہے۔ میں سب کو اپنی بیٹیاں سمجھتا ہوں، لیکن میں تمہیں بیٹی کہنے سے گھبراتا ہوں۔ نہیں، نہیں شہناز، میں اس عمر تک اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا آیا ہوں، مگر اب ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ مجھے بچا لو۔ ایسا نہ سوچیں میرے مرشد، شہناز نے کہا، میں آپ کی باندی ہوں، جو حکم دیں گے تعمیل کروں گی۔ پیر شہناز کو چلے جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن شہناز جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ وہاں سے اٹھنے کے بجائے وہ اس کے اور قریب ہو گئی۔ میں گناہ نہیں کروں گا، پیر نے کہا، میری راتوں کے چلے ضائع ہو جائیں گے، لیکن شہناز میں دو حصوں میں کٹ گیا ہوں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ میرے ساتھ شادی کر لو تو مان جاؤ گی؟ کیوں نہیں مان جاؤں گی؟ شہناز نے کہا، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو مجھے اپنی بیوی سمجھیں، لیکن بی بی جی کیا کہیں گی؟ وہ کچھ نہیں کہے گی، اس نے جواب دیا، اس نے دل اللہ سے لگا رکھا ہے۔ شہناز بہت خوش ہوئی کہ اتنا عالم اور مخلص آدمی اسے اپنی بیوی بنا رہا ہے۔ اس نے اپنا سر پیر کے سینے کے ساتھ لگا دیا اور پیر نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ پیر نے اس اطمینان کا اظہار کیا کہ جسے وہ چاہتا تھا وہ اس کی بیوی بننے پر رضامند ہو گئی ہے۔ دونوں نے طے کر لیا کہ ایک دو دنوں میں وہ شادی کر لیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ شہناز کے جسم اور حسن میں کوئی ایسا تاثر تھا کہ جو کوئی اس کے قریب بیٹھتا تھا وہ مسحور ہو کے رہ جاتا تھا۔ یہی حالت اس پیر کی ہوئی۔ شادی 4 روز کے بعد ہونی تھی۔ شہناز نے اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اجازت لے لی تھی۔ شادی میں ایک ہی دن باقی تھا۔ شہناز باورچی خانے میں تھی۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ہاتھ مل رہی تھی۔ کہاں ہو شہناز؟ اس نے کہا۔ پیر صاحب گھوڑے سے گر پڑے ہیں اور انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئے ہیں۔ اللہ رحم کرے، کہتے ہیں حالت بہت خراب ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، سر پھٹ گیا ہے۔ شہناز کو چکر آ گیا، وہ اٹھی تو اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ یہ عورت اور اس کا اپنا گھر اس کے سامنے ایک چکر میں گھوم رہے تھے۔ اسے سب سے پہلے خیال جو آیا وہ یہ تھا کہ یہ اس کی نحوست کا اثر ہے۔ شہناز پر نیم غشی طاری ہو گئی۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ عورت اتنی بری خبر سنا کر کس وقت گھر سے نکل گئی۔ 8-10 روز کے بعد شہناز نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا۔ یہ 8-10 دن اس نے روتے ہوئے گزارے تھے۔ وہ ہر روز پیر کے گھر جاتی تھی اور گلشن آرا سے پوچھتی تھی کہ پیر صاحب کیسے ہیں۔ پیر ابھی ہسپتال میں تھا۔ وہ ہسپتال سے آیا تو شہناز نے اسے دیکھا۔ وہ تھا تو ہسپتال میں، لیکن اس کی ہڈیاں ایک جرح نے جوڑی تھی اور ڈاکٹر نے پلستر لگایا تھا۔ پیر ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس نے شہناز کو کیا پہچاننا تھا؟ سر کو ایسی چوٹ آئی تھی کہ اس کی یادداشت ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرا وجود اتنا منحوس کیوں ہے، شہناز نے مجھے یہ سارا واقعہ سنا کر کہا۔ اس کی وجہ وہی ہے جو میری ماں تمہیں اور مجھے بتا کر مری ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ میرا بھی انجام تمہارے باپ اور اپنی ماں جیسا ہوگا۔
میں تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ لوگ مجھے دانشمند سمجھتے تھے اور یہ میں خود بھی محسوس کرتا تھا کہ مجھ میں کوئی حس فالتو ہے اور میری ذہانت عام آدمیوں کی نسبت زیادہ تیز ہے۔ لیکن یہ جو حالات میرے سامنے آئے اور گلشن آرا جس طرح میرے سامنے آ بیٹھی، ان سب نے مجھے چکرا دیا۔ میں نے شہناز کو جھوٹی تسلیاں دی اور اسی رات کی گاڑی سے اپنے شہر سے نکل گیا۔ گاڑی کے پہیے ٹھک ٹھک کرتے تھے تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی میرے سر پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ ایسے لگا جیسے پورے 1 سال بعد اپنی منزل پر پہنچا ہوں۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سلطان کے کوارٹر میں چلا گیا۔ وہ وہاں موجود تھا۔ آ گئے سکندر؟ اس نے اٹھ کر میرے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ دن اچھے گزرے؟ جہنم میں دن کیسے اچھے گزر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے ان دنوں کی روداد سنائی۔ سلطان اور لاجو نے مجھے تسلیاں دے کر ذرا بہلا لیا۔ اس کے بعد پھر اسپیشل برانچ کے روزمرہ کا معمول شروع ہو گیا۔ 12-14 دن گزرے ہوں گے کہ انسپیکٹر ول نے مجھے اور سلطان احمد کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ وہ فرار ہو گیا ہے، انسپیکٹر ول نے کہا۔ کون صاحب بہادر؟ نواب زادہ حمید اللہ خان۔ انسپیکٹر ول نے کہا، وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اسے ڈھونڈنا پولیس کا کام ہے، لیکن ہمیں بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ تھا۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ ڈاکوؤں کا گروہ بنائے گا یا دہشت گردوں کے ساتھ مل جائے گا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، وہ شہناز کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس کی انتقامی کارروائی ہوگی۔ شہناز نے ہی اسے پکڑوایا تھا۔ اگلے حکم کا انتظار کرو، ول نے کہا۔ ایس پی صاحب سب کو بلا کر کوئی حکم دیں گے۔ میرے ذہن میں صرف شہناز تھی۔ وہ خطرے میں آ گئی تھی۔ شہناز خطرے میں آ گئی تھی تو یہ شہناز کا مسئلہ تھا یا یہ میرا مسئلہ تھا جس نے اپنے آپ کو شہناز کا محافظ سمجھ لیا تھا؟ میرے محکمے کے انگریز افسروں کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ انسپیکٹر ول نے اس کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ نواب زادہ حمید اللہ خان ڈاکوؤں کا گروہ بنائے گا یا دہشت گردوں سے مل جائے گا۔ انگریزوں کا مسئلہ ہندوستان میں اپنی حکومت اور اپنے قانون کا تحفظ تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر کہ شہناز خطرے میں آ گئی ہے بڑی چھوٹی بات کی تھی۔ شہناز اس ملک کی معمولی سی ایک فرد تھی۔ انگریزوں کو کیا پڑی تھی کہ اس کی حفاظت کا خاص طور پر اہتمام کرتے؟ شہناز حمید اللہ خان کے ساتھ رہ چکی تھی۔ اس دوران اس نے حمید اللہ خان کو یقیناً بتایا ہوگا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ حمید اللہ خان وہاں تک پہنچ کر شہناز کو اغوا کر سکتا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حمید اللہ خان نواب کا بیٹا اور بہت بڑا جاگیردار تھا۔ وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا۔ اسے اگر سزائے قید ہو گئی تھی تو بھی وہ بادشاہ تھا، اور یہ اس کی بادشاہی کا کرشمہ تھا کہ وہ جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ چونکہ نواب زادہ اور جاگیردار تھا اس لیے جیل میں اسے بہتر کلاس میں رکھا گیا تھا، جسے بی کلاس کہتے تھے۔ جیل کے اندر کوئی کسی ہی کلاس میں کیوں نہ ہو، جیل سے فرار ممکن نہیں تھا، لیکن حمید اللہ خان نکل گیا۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ایک اور افسر اور 2 سنتریوں کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اس کے فرار کا طریقہ ایسا تھا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف اپنی سکیم سے فرار نہیں ہوا بلکہ جیل کے افسروں یا سنتریوں نے اس کی مدد کی ہے۔ وہ دن کے وقت فرار ہوا تھا اور فرار کا طریقہ بڑا ہی دلیرانہ تھا۔ ہر جیل کے ارد گرد دیوار بہت اونچی ہوتی ہے۔ اس کے اندر 2-3 سنتری گھوم پھر کر پہرا دیتے ہیں۔ پھر ہندوستان کی عام جیلوں کی دیواروں کے اوپر کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی سنتریوں کے لیے کوئی پوسٹ یا مچان بنی ہوئی ہوتی تھی۔ حمید اللہ خان اس طرح فرار ہوا کہ وہ جیل کے اندر دیوار سے کم و بیش 100 گز دور اس طرح ٹہلتا رہا کہ اس پر کسی کو شک نہ ہو۔ دیوار کے اوپر سے ایک رسہ نیچے آیا جو باہر سے کسی نے پھینکا تھا۔ حمید اللہ خان دوڑتا ہوا آ گیا۔ اس نے رسے کو پکڑا اور پاؤں دیوار کے ساتھ لگاتا دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ اس جگہ دیوار پر پتھروں کا ابھار سا بنا ہوا تھا۔ حمید اللہ خان نے اس کے ساتھ رسہ باندھا اور دوسری طرف اتر گیا۔ وہ دیوار پر چڑھا جس میں خاصا وقت لگا ہوگا۔ دیوار کے اوپر اس نے رسہ باندھا، اس میں وقت لگا، دوسری طرف اترنے میں وقت لگا۔ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اتنے وقت میں کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ایک قیدی دیوار پھاند رہا ہے؟ سنتریوں نے وسلیں اس وقت بچائیں جب حمید اللہ خان باہر سے بھی غائب ہو چکا تھا۔ تعقب بیکار تھا۔ دیوار کے باہر کچھ لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دیوار کے قریب 2 گھڑ سوار کھڑے تھے۔
जिनके साथ एक घोड़ा बगैर सवार के था। ऊपर से एक आदमी आया, वो काली घोड़े पर सवार हुआ और तीनों सवार घोड़े सर पट दौड़ाते गायब हो गए। रस्सा दीवार के साथ लटकता रह गया। उसके बाद पुलिस के महकमे ने अपनी जासूसी और मुखबरी की मशीनरी को सरगर्म कर दिया। गांव-गांव में मुखबर मौजूद थे। तीन घुड़सवार छुप नहीं सकते थे, लेकिन 15-16 दिन गुजर गए। किसी तरफ से कोई खबर न आई कि उन सवारों को कहीं देखा गया है। मेरे महकमे ने हमीदुल्लाह खान की तलाश का काम दूसरे इंस्पेक्टरों को दे दिया था। मेरा और सुल्तान अहमद का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हमीदुल्लाह के साथ मेरा जो ज़ाती ताल्लुक था वो आप जानते हैं। मैं उससे ला ताल्लुक नहीं रह सकता था। जिस तरह शहनाज खतरे में थी, उसी तरह मैं भी इस खतरे में आ गया था कि हमीदुल्लाह खान मुझ पर इंतकामी वार करेगा। उसे इतनी लंबी सजा दिलाने में सबसे ज्यादा मेरा ही हाथ था। एक रोज हमारे शोबे के एसपी ने मुझे और सुल्तान को बुलाया। तुम दोनों को बहुत होशियार और चौकन्ना रहना पड़ेगा, एसपी ने हमें कहा। खास तौर पर सिकंदर को ज्यादा खतरा है। तुम दोनों ड्यूटी के सिवा शहर से बाहर ना निकलना। एसपी ने जरा सोच कर कहा, सिकंदर, हो सकता है हम तुम्हें किसी वक्त इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह शेर के शिकार के लिए बकरा बांधा जाता है, लेकिन ये उस पर मुनहसिर है कि हमें पता चल जाए कि हमीदुल्लाह खान किस इलाके में मौजूद है। मैं हर तरह हाजिर हूँ साहब बहादुर, मैंने कहा। हर तरह के खतरे में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे सुल्तान अहमद ने भी खबरदार किया कि मैं अपने आप को संभाल कर रखूं। मुझे अपने आप को संभाल कर ही रखना चाहिए था, लेकिन मेरी एक आदत सी हो गई थी कि अपने आप को खतरे में डालकर खुशी सी महसूस होती थी। मेरे जी में आई थी कि पता चल जाए कि हमीदुल्लाह खान कहाँ है, तो मैं किसी के हुक्म के बगैर उस इलाके में पहुंच जाऊं और ललकार ललकार कर कहूं, हमीदुल्लाह सामने आओ, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। लेकिन मैं हुक्म का पाबंद था। मैं अपनी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था।